अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आलमी मजलिस इकबाल, वेलकम टू इस्लामाबाद। ये आपको पता नहीं है, हम इस्लामाबाद वालों को पता नहीं है कि आलमी मजलिस इकबाल किस तरह की मजलिस है। आपने सुना होगा अभी तलहा को, तो आपके जहन में आया होगा कि हाँ और भी तो हैं, बज़्म फ़िक्र इकबाल है, वो भी इंटरनेशनल है, और बड़ी बड़ी प्राइवेट तंजीमें हैं, फिर सरकारी इदारे हैं, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, ऐवान इकबाल लाहौर है, बज़्म इकबाल क्लब रोड लाहौर है, इतने ज़्यादा इदारे हैं। तो आप कहेंगे कि ये तो एक मामूली सी ट्रिवियल सी बात थी जो इन्होंने तलहा ने बताई। ऐसा नहीं है। नुमान वहीद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कनाडा में एक नौजवान थे, वो वफ़ात पा चुके हैं। उन्हें पैंक्रियाटिक कैंसर हुआ था और उन्होंने तकरीबन 1 साल तकलीफ़ में गुजारा है। आखिर में उनके जिस्म की हड्डियां तक जो है वो घुल गई थी। और वो ऐसा नौजवान था कि एक वो चलता फिरता दुनिया में मौजज़ा था। जब उस बंदे ने सिलसिला शुरू किया और पाकिस्तान आने का सोचा, तो लाहौर में तो डॉक्टर ताहिर हमीद तनोली साहब से वो आकर मिले और ये उनके मेज़बान बने। आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर ताहिर हमीद तनोली साहब का मैं मज़ीद ज़िक्र भी करूँगा। लेकिन यहाँ इस्लामाबाद में आके वो मुझसे मिले और उस वक्त उमर भी साथ थे, इनकी टीम के और लोग भी साथ थे, और अपनी गाड़ी में मुझे लेके वो पूरा इस्लामाबाद घूमे। उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ी। हम बड़े बड़े प्रोफेसरों से मिले, हम इकबाल के रिलेटिव्स से मिले, हम इदारों में इकबाल के में गए। उस वक्त उन्होंने अपना एक सपना बताया। ग़ालिबन ये 2011 की बात होगी, 2-3 साल हुए होंगे या 14 की होगी, मुझसे अब सही तारीख़ें याद नहीं है। तो उन्होंने अपना एक सपना बताया कि अभी मैं तो जब शुरू कर रहा हूँ इसको, तो मैंने तो शुरू तो किया है पहाड़ और गुलहरी, गाय और बकरी, बिल्कुल दूसरी जमात के बच्चे के लिए जो इकबाल की चीज़ें हैं वहाँ से। लेकिन मेरा मिशन ये है कि मैं इसी ग्रेजुअल तरतीब से आगे बढ़ूँगा, अपने ऑडियंस भी खुद ढूंढूंगा, अपने स्कॉलर्स भी मेहनत से खुद ढूंढूंगा पूरी दुनिया में से, और मैं आखिर जो इकबाल का आखिरी काम है, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, उस तक पहुंचूंगा और उस पर बहुत हाई लेवल के स्टैंडर्ड के मैं लेक्चर दिलवाऊंगा पूरी दुनिया में। जब वो कंप्लीट होगी तो फिर मैं समझूंगा अब मैंने तो इकबाल को पहली बार पूरा पढ़ लिया है, और अब मैं शुरू करता हूँ इकबाल पे कोई बाकायदा काम। ये उनका सपना था, लेकिन किस्मत ने साथ न दिया। अलबत्ता ये एक बड़ी खूबसूरत बात हुई कि जिस वक्त तश्कील जदीद रिकंस्ट्रक्शन जो उनका सपना था कि उस तक पहुँचूँ और उसके आखिरी लेक्चर तक पहुँचूँ, वो मुकम्मल हुआ। उसके बाद उनकी वफ़ात हो गई। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। आलमी मजलिस इकबाल ने अब तक जितने काम किए हैं कोई इदारा नहीं कर सका। बहुत स्टैंडर्ड का काम, बहुत सोफिस्टिकेटेड, इस्लामाबाद का कोई इदारा इनका मुकाबला नहीं कर सकता। ये लाहौर की वो रूह है जो 100 साल पहले इकबाल ने वहाँ पैदा की थी। यहाँ इस्लामाबाद में कोई बंदा उमर जैसा नहीं, कोई बंदा वैसा नहीं। इनका एक बंदा नुमान हमीद बुखारी, एक लड़का है, उसने एक बहुत अच्छी जॉब छोड़ी। तो मैंने उससे कहा कि आपने ये जॉब क्यों छोड़ी? तो बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि ए तायर लाहूती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। जिस तरह ये कह रहे थे तला कि हमने सीखा है और हमने इसकी बरकत देखी है। वल्लाह बिल्लाह तल्ला वल्लाह हशा वक़ल्ला, मैंने अपने 57 साल की उम्र में इकबाल की बरकत इस जमात में देखी है। आप इनके लिए तारीफ़ है। तो अब ये इस्लामाबाद आ गए हैं, और हमारी बेटी आयशा अख्तर चीमा जो पहले लाहौर में होती थी, जब मैं वहाँ लेक्चर देने जाता था तो हमारी मेज़बान होती थी। ये पहले भी एक बार यहाँ पे थोड़ा सा काम कर गए हैं, एक ही तकरीब हुई थी और आयशा ने ही वो कंडक्ट की थी। अब आयशा यहाँ पे आ गई हैं रावलपिंडी में, और इनकी जॉब भी यहीं पे है। तो ये चैप्टर इस्लामाबाद का आलमी मजलिस इकबाल का पहली बार खुल रहा है, और ये उसकी पहली तकरीब। तो हम आपसे तवक्को करते हैं कि आप जिन लोगों को अब ये बात सही तरीके से पहुँच गई है, वो उसी दिल और उसी जज्बे से इनका साथ देंगे। और इसमें हम सबसे ज़्यादा तवक्को उस्ताद मोहतरम जो मेरे उस्ताद हैं
جناب جلیل علی صاحب سے کریں گے، کیونکہ لاہور میں تو ٹاپ کا بندہ ہی ڈاکٹر طاہر حمید تنولی تھا، لیکن یہاں تو ہم چھوٹے ہیں اور ٹاپ کا بندہ ابھی ہمارے اساتذہ میں استاد محترم موجود ہیں، وہ ہماری سرپرستی فرمائیں تاکہ ہم عالمی مجلس اقبال کو اسی روح اور اسی برکت کے ساتھ یہاں بھی چلا سکیں۔ تو اس کے لیے سر سے یہ توقع ہے۔ چلیے جی، اب میں بات شروع کرتا ہوں، کافی وقت لے لیا ہے یقین اور قومی خود انحصاریت، لیکن جو اصل عنوان ہے آج کی اس تقریب کا وہ ہے غلامی سے بتر ہے بے یقینی۔ ویسے میں بہت ہنس رہا تھا جب عمر نے لگایا بار بار اشتہار فیس بک پہ، تو سب لوگ نیچے یہی کہہ رہے تھے یار بدتر لکھو، بتر کیوں لکھا ہوا ہے اور یار ایک کو جواب دیتے پھر رہے تھے کہ یہ مصرعے میں شعری ضرورت ہے۔ غلامی سے بتر ہے بے یقینی۔ لیکن سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں اپنے موضوع پہ تو بات کرتا ہوں کہ مجھے یہاں پہ اس مقدمے پر کہ جو غلامی سے بے یقینی بدتر ہے، تو ایک مقدمہ سا یہاں ہمارے ہاں کچھ لوگوں کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ ہماری قوم میں بے یقینی پیدا ہو چکی ہے، اور اس لیے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ تو اقبال نے بھی بتایا تھا کہ ہماری قوم میں بے یقینی ہے، اور اس وقت بھی اقبال نے بتایا تھا کہ ہماری بڑی بے یقین قوم ہے۔ تو کچھ طبقوں کی طرف سے اکثر اس طرح کی باتیں کی جاتی ہے کہ ہماری شناخت کیا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا مستقبل کیا ہے۔ تو یہ بے یقینی کو کچھ لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ ہماری قوم میں بے یقینی پیدا ہو چکی ہے، یا پہلے تھی یا کبھی گئی ہی نہیں، اور ہم بے یقین قوم ہیں۔ میں اس مقدمے کو 2 منٹ ایڈریس کرنا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے یہ بے یقینی ہماری قوم بے یقین قوم ہے، یہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے، اور یہ ایک غلط سٹیٹمنٹ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب اقبال نے یہ کہا تھا کہ غلامی سے بتر ہے بے یقینی، تو اس وقت ابھی پاکستان معرض وجود میں نہیں آیا تھا۔ پھر اسی قوم نے جو 200 سال سے انگریز کی غلامی میں زندگی گزار رہی تھی، یکا یک انگڑائی لی، اور زیادہ سے زیادہ کوئی 10 سال کے عرصے میں ایسے یقین اور ایسے عزم کا مظاہرہ کیا کہ دنیا کے نقشے پہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نامی ایک ایسی قوت بخش اور قوت انگیز ریاست کا اضافہ کر دیا کہ جس ریاست نے اپنی پیدائش کے پہلے 50 سال میں ایٹمی طاقت بن کر دنیا کی سپر پاورز کو حیران کر دیا۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی نئی سلطنت یا ملک وجود میں آئے اور پہلے 50 سال میں وہ ایٹمی طاقت بھی بن جائے۔ یہ بے یقین قوم نہیں کر سکتی۔ شروع میں جب پاکستان وجود میں آیا تو یہ قوم اتنی لگن کے ساتھ اس ملک کی تعمیر و ترقی میں مصروف تھی کہ اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو 1962 سے 1972 تک ہوتی رہی، تو یہاں بیٹھے ہوئے کسی شخص کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ 1962 سے 1972 تک ہمارے خلائی ادارے سپارکو نے 200 سے زیادہ راکٹ خلا میں بھیجے، جن کے نام تھے رہبر 1، رہبر 2، رہبر 3، رہبر 4۔ ہمارے خلائی ادارے نے اپر ایٹماسفیرک کی اسپیس کی ریسرچ کے لیے 200 سے زیادہ راکٹ بھیجے۔ یہ بے یقینی ہے؟ کیا بے یقین قوم اس طرح سے ہوتی ہے؟ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ ہم بے یقین ہو چکے ہیں، یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ۔ اقبال نے جب کہا تھا کہ غلامی سے بتر ہے بے یقینی، تو اقبال کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ یہ سمجھتے بھی تھے کہ ان کی قوم بے یقین ہے۔ وہ تو تنبیہ کر رہے تھے، ان کو پتہ تھا کہ ان کی قوم با یقین ہے، ورنہ وہ اتنے پر امید نہ ہوتے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے صاحب، کہ وہ بہت پر امید تھے، وہ بے یقین نہیں۔ استاد محترم جناب جلیل علی صاحب اکثر اس قوم کی کہ یقین کی حالت بتاتے ہوئے ایک مثال دیتے ہیں جو مجھے بڑی اچھی لگتی۔ کہتے ہیں کہ یہ قوم اپنے نظریے پر اتنا یقین رکھتی ہے کہ اس کا جمہوری شعور ڈیولپ ہو چکا ہے۔ مقابلتاً ہندوستان میں کبھی کوئی مارشل لا نہیں لگایا گیا، لیکن ہندوستان کی عوام نے بار بار مذہبی قوتوں کو سلیکٹ کیا
اور بار بار الیکٹ کیا اور بار بار انہیں ووٹ دے کر حکومت بنائی. پچھلے 15-16 سال سے وہاں پہ مذہبی حکومت ہے، جو آپ پہلے واجپئی تھا اور پھر مودی. پاکستان میں یہ تجربہ کرنے کی کوشش، یہ علی صاحب بتا رہے ہیں، یہ علی صاحب کی بات میں آپ کے سامنے کروں. پاکستان میں یہ تجربہ کرنے کی کوشش کی ضیاء الحق نے کہ مذہبی حکومت بنائے، لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیے. ضیاء الحق کوشش کر کے ناکام ہوا پاکستان میں مذہبی حکومت بنانے کے لیے، حالانکہ الیکشن سے پہلے ضیاء الحق نے ایک ریفرینڈم بھی کروایا تھا اور اس ریفرینڈم میں 100% ووٹ نکلے تھے. ایک طرف لکھا ہوا تھا کہ آپ اسلام چاہتے ہیں، دوسری طرف لکھا ہوا تھا کہ آپ اسلام نہیں چاہتے. 100% ووٹ نکلے تھے، 100%، 99% نہیں. اور اس کچھ عرصہ بعد تسلی کے ساتھ الیکشن کروا دیے کہ اب میں مذہبی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاؤں گا. ایک بھی مولوی نہیں، ایک بھی مذہبی آدمی نہیں سلیکٹ کروا سکا. لوگوں نے ووٹ نہیں دی. مشرف نے لبرل اور سیکولر نظریہ لانے کی کوشش کی اور ویسے اس نقطے سے لوگوں سے ووٹ مانگے، لوگوں نے ووٹ نہیں دیے. اب انڈیا کو دیکھیں اور پاکستان کو دیکھیں، اور اب تک یہ ثابت ہوتا آ رہا ہے، کوئی بھی حکمران جب اپنی مرضی کے لوگوں سے ووٹ لینا چاہتا ہے، لوگ اس کو ووٹ نہیں دیتے. لوگ پھر گلیوں سے پھر کے ووٹ اپنی مرضی کا ڈالنے جاتے. یہ بار بار کا تجربہ ہے اور یہ بہت بڑے یقین کے ساتھ ہو سکتا ہے، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کسی عام سی غیر جمہوری یا نئی جمہوری قوم کے لیے کہ وہ اتنا ڈیپ چلے جائیں کہ جب اپنا ووٹ ڈالنا ہو تو 1000 راستے بھی اختیار کر کے ووٹ اپنی مرضی کا ڈالیں. جو انہیں کہہ رہا ہے کہ میری مرضی کا ڈالیں، اس کی بات نہیں ماننی. یہ ایک بہت ہی باشعور قوم کر سکتی ہے جمہوری طور پر، اور یہ ہے یقین کی حالت. اب اس قوم کو بے یقین کہنا میرے خیال میں ہمیں دوبارہ سوچنا چاہیے. جو کوئی بھی کہتا ہے اس کے اپنے مسائل ہیں. ہو سکتا ہے وہ کوئی ریسسٹ ہو، کوئی نیشنلسٹ ہو سکتا ہے اس کو کوئی ملک کے ساتھ ویسے وفاق کے ساتھ مسئلے ہوں اور وہی افواہ اڑا رہا ہو. یہ قوم ہمیشہ پر یقین پرعزم قوم تھی. ہاں ایک بات ہے، آپ کہیں گے کہ یہ تو آپ نے سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دی کہ سب کو یقین پہ کر دیا، کوئی تو بے یقین ہوں گے اس میں. جی بالکل ہیں. دراصل آپ سمجھیے، ہماری قوم کے 2 طبقات ہیں. ایک طبقے کا نام ہے عوام اور دوسرے طبقے کا نام ہے حکمران. اور یقین اور بے یقینی بھی انہی 2 طبقوں میں تقسیم ہے. جو عوام ہے وہ بڑی پرعزم اور پر یقین طبقہ ہے، اور جو حکمران ہے وہ مایوس، خوف زدہ اور بے یقین طبقہ ہے. جب عوام کہتی ہے ہم اپنے زور سے اپنے حالات بدل دیں گے، تب حکمران کہتے ہیں نہیں ہم وینٹیلیٹر پر ہیں، ہمیں باہر سے قرضہ چاہیے. جب عوام کہتی ہے ہم اپنے زور سے اپنے حالات بدل لیں گے، تب حکمران کہتا ہے وی آر بیگرز وی کین ناٹ بی چوزر. یعنی یہ فرق بے یقین اور یقینی کا عواموں اور حکمرانوں کے درمیان کا فرق ہے، اور یہ فرق تاریخ میں چلا آ رہا ہے. تاریخ میں یہ وہی عوام ہیں جنہوں نے 1857 میں انگریز کے خلاف جنگ آزادی لڑی تھی. یہ وہی عوام ہے جس میں دلہ بھٹی پیدا ہوا تھا. یہ وہی عوام ہے جنہوں نے کبھی انگریز کو پسند نہیں کیا تھا. یہ وہی عوام ہے، اور یہ وہی حکمران ہیں جو الیکٹیبلز ہوا کرتے تھے، جو انگریز کے زمانے میں بھی الیکشن لڑتے تھے. وہ موروثی طور پہ ہم دونوں اپنی اپنی عادات لے کے آئے ہیں، اور ہمارا فرق اب ذرا تھوڑا بڑھ گیا ہے. اور اس کے بڑھنے کی وجہ بنیادی طور پہ عدم اعتماد ہے، عدم یقین نہیں. ایک بات میری یاد رکھیے گا، بلکہ میں تو کہتا ہوں اسے میرے نام سے یاد رکھیے گا، کہ پاکستانی ہر کسی سے مایوس ہو سکتے ہیں، پاکستان سے کبھی مایوس نہیں ہوتے. یہ وہ قوم ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یہ اس کی ترکیب کے اندر ہے. یہ اپنی اصلاح جو ہے نا، وہ کوئی اس قوم کے اندر ایک قومی دماغ ہے. علی صاحب کا پورا تھیسس جو ہے زندگی بھر کا، اگر اسے میں ایک وہ کروں، کیا کہتے ہیں اسے، جب پرسونیفائی کروں اس تھیسس کو، تو یہ پوری قوم جو ہے نا، پوری اسلامی قوم پھر پاکستانی قوم، یہ اس کا کوئی اپنا ایک دماغ ہے یا ایک جذبہ ہے. یہ اس کے ساتھ ایسے سفر کر رہی ہوتی ہے کہ رستے میں جو رکاوٹیں آ رہی ہوں، جو مشکلات آ رہی ہوں، یہ پانی کی طرح سے اپنا رستہ بناتی ہوئی ضرور نکلتی. اور یہ کبھی بھی اقبال نے 1904 کے مضمون میں قومی زندگی میں یہ باتیں آلموسٹ کی تھیں، اور ساتھ ہی یہودیوں کی مثال دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اپنے گھر سے باہر ہیں 2000 سال سے، لیکن وہ بطور قوم زندہ ہیں اپنے گھر سے باہر رہ کے.
خیر یہ تو بات پھر اور طرف چلی جائے گی. اب سوال پیدا ہوتا ہے یہاں کہ جو بے یقینی کا نعرہ تھا وہ تو میں نے میرے خیال میں اچھی طرح سے اسٹیبلش کر لیا، یا چلے اچھی طرح سے نہیں بھی کیا تو اسٹیبلش کر لیا کہ قوم بے یقین نہیں ہے، حکمران بے یقین رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ اچھا اگر قوم بے یقین نہیں ہے تو خود انحصاریت کیوں نہیں آ سکی؟ کیونکہ یقین کا تو پہلا رزلٹ یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ خود کفیل ہو جائیں. تو پہلے بات تو یہ ہے کہ اس کا جواب سیدھا سا ہے کہ خود انحصاریت عوام کی ذریعے سے نہیں آنی تھی، ریاست اور حکمرانوں کے ذریعے سے آنی تھی. اور اس کا جواب آلریڈی میں آپ کو دے چکا ہوں کہ وہ مایوس بزدل رہے ہیں. لیکن اس کا ڈیپ انالیسس کرے تو آپ کو نظر آئے گا کہ خود انحصاریت آتی ہے اپنے ذاتی، مقامی، دیسی، انڈیجنس اقتصادی ماڈل سے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا کلچر یہاں کا ہو، آپ کی خوراک یہاں کی ہو، آپ کی نیورولوجی یہاں کی ہو، آپ کی حیاتیاتی فزیالوجی یہاں کی ہو، چیزیں یہاں کی پیدا ہوتی ہوئی آپ کھائیں، کپڑے یہاں کے آپ پہنیں، اقتصادی ماڈل آپ یورپ سے یا امریکہ سے لا کے یہاں نافذ کریں؟ دس از ناٹ پاسبل. اور اقتصادی ماڈل کے لیے خود انحصاریت چاہیے ہوتی ہے، علمی تحقیقی خود انحصاریت، تاکہ ٹیکنالوجی میں آپ اس کی ٹیکنالوجی کی ڈیپینڈنسی آپ اختیار کریں اپنی. دوسروں کی ٹیکنالوجی ہوگی تو آپ تو کنزیومر سوسائٹی بنیں گے نا، کیونکہ ٹیکنالوجی دوسروں کی ہوگی تو آپ خریدیں گے. اقبال نے 1904 کے مضمون میں ایک جگہ پہ بڑے افسوس کا اظہار بھی کیا ہے. اقبال نے کہا ہے بدبخت ہے وہ قوم، دیکھیں کتنا سخت لفظ ہے، بدبخت ہے وہ قوم جس کے ہاں سے خام مال نکلتا ہو اور باہر چلا جاتا ہو، اور باہر سے مصنوعات بنتی ہوں اور پھر بک کر اس قوم کے پاس آتا ہوں جس کے ہاں سے خام مال گیا. یہ اقبال کے الفاظ میں بول رہا ہوں. اور آج کل پھر ہم وہی کرنے جا رہے ہیں کہ یہاں کا خام مال بھیجنا چاہتے ہیں باہر، کہ یہاں پہ کوئی مصنوعات پھر آئیں گی تو ہم کنزیومرز ہیں، ہم نے تو موبائل لینے ہوتے ہیں تو ہم وہ موبائل کی بیٹریاں بنیں گی تو پھر وہ ہم خریدیں گے. یہاں کر خانہ لگا رہے ہیں نا موبائل کی بیٹریوں کو. تو ماڈل نہیں تھا. ہم نے دوسرے ماڈل آزمائے. 60s میں ہم نے مکسڈ اکانومی آزمائی. 70s میں ہم سوشلسٹ ماڈل کی طرف گھوم گئے. 80s 90s میں ہم نے پھر 80s میں جب ضیاء الحق تھے مارکیٹ اکانومی اپنائی. 90s اور 2000 میں ہم پھر چلے گئے لبرل اکانومی کی طرف. کوئی ماڈل ہم نے کبھی کوئی پورا ماڈل لیتے رہے، کبھی ڈفرینٹ ماڈلز کے ٹکڑے لیتے رہے. ہماری اپنی کوئی ہستی نہیں ہے اور عادت پڑ چکی ہے ہمیں ماڈلز لینے کی. ہم نے ایک کتاب بھی اردو کی اب بتائیں، اردو کی ایک کتاب بھی تنقید اس پہ کرنی ہو تو ہم ماڈل لیتے ہیں، کریٹیکل تھیریز لیتے ہیں فرانس کی، جرمن کی. اب ماڈلز کی ہمیں اتنی عادت پڑ چکی ہے باہر سے لینے کی، تو اس کا پرابلم وہ ماڈلز کا تھا. اور تحقیق ہوتی، اگر خود انحصاریت تحقیق میں ہوتی تو ماڈل آ سکتا تھا. اور پھر ہمارا ماڈل کون سا مشہور ہوا؟ ہماری شناخت کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں بزنس جہاں پڑھایا جاتا ہے وہاں پہ ماڈلز پڑھائے جاتے ہیں. ایگریگیرین سوسائٹی، یہ مینوفیکچرنگ والی سوسائٹی ہے، سب کے ماڈل ہے. ایون کہ برازیل صرف گنے کے سر پہ سوسائٹی ہے. ہمارا ماڈل کیا پڑھایا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ایڈ بیسڈ سوسائٹی. دنیا میں 4-5 ماڈلز جو ہیں ان میں ایک سوسائٹی کا ایک ماڈل کا نام ہے ایڈ بیسڈ سوسائٹی، اور ٹاپ پہ ہمارا نام ہے صومالیہ وغیرہ سے پہلے. ایڈ بیسڈ سوسائٹی. ہم کتنی شرم کی بات ہے یہ اس قوم کے لیے جو مکے سے لے کے لاہور تک بزنس کے ہی نام سے صرف مشہور ہوا کرتی تھی. مجھ سے جب کوئی پوچھتا ہے نا کہ پاکستانی کی شناخت کیا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستانی شناخت میں تاریخی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے کس قسم کا بندہ ہوتا ہے ایک پاکستانی؟ تو یقین جانیے جب میں اس کا تعارف کرواتا ہوں 2-3 اور موٹی بڑی باتوں کے ساتھ، جو ایک بڑی بات میں عرض کیا کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستانی وہ قوم ہیں. جب ہندوستانی مسلمان، امیر خسرو کو آپ دیکھیں نا آپ کو مثال ملے گی کہ ماں جو ہے وہ پنجابی ہے، ہندی ہے، اور باپ جو ہے وہ فارسی ہے، تو امیر خسرو بن رہا ہے بیچ میں سے فارسی کی. اور انہوں نے اپنی فارسی کلام اور اردو کلام والی مکس غزلیں بھی آپ نے سنی ہوگی، تو میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. تو ان مثالوں میں کہ پاکستانی کی شناخت کیا ہے، سب سے بڑی شناخت کے طور پہ میں اکثر بتاتا ہوں ایک بزنس مین کی شناخت. کیوں؟ میں تو تاریخی بتا رہا ہوں نا، میں تو تہذیبی بتا رہا ہوں.
جس وقت واسکو ڈے گاما آیا تھا نا انڈیا کو سونے کی چڑیا سمجھ کے، اور کالی کٹ کے راجہ کے دربار میں جب پہنچا تھا تو وہاں پہلے سے مسلمان تاجر بیٹھے ہوئے تھے. ایک ہندو مورخ نے لکھا ہے، مجھے اس کا نام بھول رہا ہے، کہ واسکو ڈے گاما کو کوئی پذیرائی نہیں دی راجے نے، اور اس کی ریزن یہ تھی کہ مسلمان تاجروں نے اس کے کان بھر دیے تھے اور کہا تھا کہ یہ پرتگیزی ملکوں پہ قبضے کرنے کے لیے آتے ہیں، مت کرو ان کی طرف زیادہ التفات. تو راجے نے پھر اس کے تحفے شوفے لیے کوئی خاص توجہ نہیں دی اور اس کو جانے دیا. یہ وہ وقت ہے جب ہم سونے کی چڑیا کہلاتے تھے ہندوستان کے مسلمانوں کی وجہ سے. یہ یاد رکھیں کہ کولمبس رستہ ڈھونڈ رہا ہے، واسکو ڈے گاما رستہ ڈھونڈ رہا ہے تو ہندوستان کا ڈھونڈ رہا ہے، اور ہندوستان کا رستہ وہ پہلے تو نہیں ڈھونڈتا تھا، مسلمانوں کی وجہ سے. کہ یہاں ہم نے بزنس کی وجہ سے لاہور کے تاجر 16 گز کی پگڑی باندھتے تھے سر پہ، صرف یہ اپنا غرور شو کرنے کے لیے کہ میں کپڑے کا لاہور کا سوتی کپڑا پوری دنیا میں جاتا تھا، پوری دنیا. تو مکے سے لے کر لاہور تک جو قوم تاجر تھی، ہمارے تاجر ہونے کا تو قرآن بتاتا ہے کہ ہم تاجر قوم ہیں. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. قرآن بتاتا ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ بیسیکلی اس قوم سے نکلا ہے، قریش کی سے، جو تاجر تھے، ہم زمیندار نہیں تھے. تو کتنے شرم کی بات ہے کہ جس قوم کی خون میں، جس کی شناخت میں کاروبار ہو اور اس کے ساتھ یہ مشہوری لگ جائے ایڈ بیسڈ سوسائٹی ہے. بہرحال تحقیق ہوتی تو ہمارے پاس اپنا ماڈل ہوتا. خود نثاریت جو ہمیں چاہیے وہ تحقیقی خود نثاریت چاہیے، علمی خود نثاریت چاہیے، اور تحقیق کی ہمیں عادت ہی نہیں رہی تھی. اس میں کچھ زیادہ ہمارا قصور نہیں تھا. ریزن یہ ہے کہ ہم کالونی تھے، ہم پہلے بڑے محقق تھے. مسلمان جیسے کاروباری ہوتے ہیں ویسے علمی ہوتے ہیں. علمی ہونے سے تو ہر کوئی واقف ہے کہ ہم علمی قوم ہیں. کاروباری ہونا اگر ہر کوئی واقف نہیں ہے تو علمی ہونے سے تو ہر کوئی واقف ہے کہ مسلمان ایک علمی قوم ہے. ہم نہیں کر پا رہے تھے تحقیق، تو اس لیے کہ ہم کالونی تھے. اور کالونی میں اچھا ایک بات بڑی یہاں پہ اہم ہے، مجھے اجازت دیجئے. یہ کہا جاتا ہے کئی لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا، بلکہ میرے خیال میں بار بار سنا ہوگا، کہ انگریز کا دور اچھا تھا، انصاف تھا، انگریز یہاں جدیدیت لایا ہے، انگریز یہاں جمہوریت لایا ہے. پہلے کوئی یہاں ووٹ ہوتے تھے، الیکشن تو انگریز لایا ہے. یہاں ایک بات بڑی ضروری ہے جو میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جدیدیت، اچھا یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا ہوں، اگر میں کہہ رہا ہوتا وہ چھوٹی ہوتی. یہ ایتھینٹک اکیڈیمک بات کر رہا ہوں میں آپ سے، جو لنگوسٹکس کے اور جو اس سوشل سائنسز کے ماہرین نے لکھی ہیں. آپ فرینڈس فینن کو پڑھیں، آپ کو یہی بات ملے گی جو میں کرنے لگا ہوں. البتہ میں نامینیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ مختلف لوگوں کی بات کا مجموعہ بتا رہا ہوں. کہ جدیدیت کی 2 قسمیں ہیں. ایک اصلی جدیدیت ہوتی ہے جو لندن میں تھی. جدیدیت یہ ہوتی ہے نا کہ آپ اپنے حق کے لیے آزادی رائے کا اظہار کر سکیں، تو وہ لندن میں تھی. ایک جدیدیت کا نام ہے، ماہرین نے رکھا ہے، میں نے نہیں رکھا، نو آبادیاتی جدیدیت، کالونیل ماڈرنزم. یہ جو نو آبادیاتی جدیدیت ہوتی ہے، اس میں آپ آزادی رائے کا اظہار رائے کی آزادی نہیں دے سکتے. اگر آپ ہندوستان کے لکھاریوں کو، محققین کو دیتے، لو جی آپ کے پاس اصلی آزادی اظہار رائے آ چکا ہے، تو انگریز رہ سکتے تھے؟ تو نہیں رہ سکتے تھے نا. ذرا سی آزادانہ تحقیق ہوتی تو پکڑے جاتے. یہاں پہ جو جمہوریت آئی تھی وہ جمہوریت بھی وہی تھی کہ جب اورنگزیب کے سرداروں کو ہٹایا، اورنگزیب عالمگیر کے جو سردار تھے سب علاقوں میں موجود تھے. جب برٹش سرکار آئی، انہوں نے اورنگزیب عالمگیر کے سرداروں کو ریپلیس کیا اور اپنے زر خرید سرداروں کو جب وہاں رکھا، تو پھر جب جمہوریت کا ٹائم آیا تو ان کو الیکٹیبلز کے نام سے الیکٹ کروایا. عوام کو کبھی آزادی اظہار رائے نہیں ملا تھا. یہ وہی الیکٹیبلز تھے. تو ہمیں آزادی اظہار رائے تھا نہیں، تو ہم کیا تحقیق کرتے؟ اقبال نے لکھا ہے ویسے، حالانکہ دارالمصنفین تھا، ندوۃ العلماء تھا، بڑے تحقیق کے اچھے ادارے تھے، لیکن پھر بھی اقبال کی مایوسی کا عالم دیکھیں تحقیق کے میدان میں. اقبال نے لکھا ہے کہ شعر مردوں سے ہوا بے شے تحقیق تہی، رہ گئے صوفی و ملا کے غلام ایسا کی.
اور تحقیق کا ہمارا اتنا زیادہ قصور نہیں تھا کیونکہ ہم نے 300 سال گزارے تھے ان کے انڈر، تحقیق ہی سے تو ہمیں روکا گیا تھا. اگر آزادانہ تحقیق اور آزادانہ تنقید سے ہمیں نہ روکا گیا ہوتا تو وہ بھی نہیں رہ سکتے تھے ہمارے حکمران. وہ عادت نہیں تھی. پھر پاکستان بن گیا تو یہاں پہ بھی ہم نے تحقیق کی طرف توجہ نہیں دی تو پرائے ماڈل اختیار کرنے پڑے. اگر ہم تحقیق کے عادی ہوتے تو منٹوں میں ہم نے اپنا ماڈل اختیار کرنا تھا، اقتصادی، دیسی، انڈیجنس ماڈل. ہم نے وہ نہیں اختیار کیا. اور ہم پیسہ بہت لگاتے ہیں تحقیق پہ اب، لیکن ہمارا جو مشرف کے بعد سے جب یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کو HEC بنا دیا گیا تب کے بعد سے، اور ڈاکٹر عطاء الرحمان کی میں بڑی قدر کرتا ہوں، پاکستان کے ان کریٹو لوگوں میں سے ہیں جن کا یہ برین چائلڈ تھا. تو یہ بنا تو دیا گیا، لیکن تحقیق کا حال یہ ہے کہ ہر سال عالمی ادارے کی رپورٹ بتانے لگا ہوں، ہر سال انڈیا سے 2 لاکھ، 2.5 لاکھ، 3 لاکھ تحقیقی مقالے شائع ہوتے ہیں. ہر سال پاکستان سے 15,000، 16,000، 7,000، 18,000، 20,000 تحقیقی مقالے شائع ہوتے ہیں. اور ان کا معیار اتنا ڈاؤن ہے کہ وہ انڈیا کے ہلکے مقالوں کے برابر جاتے ہیں. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قوم میں ٹیلنٹ نہیں ہے. میں پہلے اسٹیبلش کر چکا ہوں کہ قوم بہت باشعور ہے. چلے میں اس میں بھی بتا دیتا ہوں. ہم نے اٹامک انرجی کمیشن پر اب تک اربوں روپے، بلینز آف دی ڈالرز لگائے ہیں. بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کتنے لگائے، صرف 20 ارب روپے تو ہم ہر سال لگاتے ہیں. ہم نے ایک سائنسدان پیدا نہیں کیا، ناٹ اے سنگل ون. اتنا پیسہ لگا کے اتنے لمبے عرصے میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہماری انرجی کا کرائسس ختم ہو چکا ہوتا. ہمارے ہر شہر میں اٹامک انرجی سے آنے والی بجلی آ رہی ہوتی. کتنا پیسہ لگایا ایک سائنسدان پہ. آپ کہیں گے نا ڈاکٹر عبدالقدیر خان سائنسدان تھے، وہ سائنسدان نہیں تھے، وہ انجینئر تھے. انہوں نے بنائے اٹامک بام کے فارمولے کو باہر سے لائے اور یہاں پہ اس کو ریپروڈیوس کیا. ہمارا اٹامک انرجی کمیشن بس اتنا سا کام کرتا ہے جتنا فریجیں بنانے والا فریج بناتے ہوئے کرتا ہے، کیونکہ بنایا تو پہلا کسی اور نے تھا. یہ ڈاکٹر سمر مبارک، یہ بڑے بڑے نام، کوئی سائنسدان نہیں ہے ان میں. پھر ہم نے اس کی تیاری کے لیے یونیورسٹی بنائی، پیاس یونیورسٹی. ایک سائنسدان کبھی پیدا نہیں کی. پیاس یونیورسٹی کے ایک سینئر اسٹوڈنٹ نے مجھے بتایا کہ ہمارے پاس اسٹرانگ نیوکلیئر انرجی کو چیک کرنے والے آلات تک نہیں ہے یونیورسٹی میں کہ ہم پارٹیکلز کو یہاں پہ ہم صرف کاغذ پہ کرتے. ہم پریکٹیکل کی کاپیاں بنا کے سائنس پڑھنے والی قوم ہے. ہم نے کبھی پریکٹیکل کیا نہیں ہے. ہم پینسل سے کہ وہ ایک شاعر ہے، وہ کہتے ہیں، میرے استاد بھی ہیں، وہ اللہ انہیں جنت میں جگہ دے، گھر کی بنیاد زمین پر جو اٹھائی نہ گئی، میں نے کاغذ پہ بنا ڈالے محلات اپنے. ہم ایسی پریکٹیکل کی کاپیاں بنا کے سائنسدان بننے والی قوم ہے. اتنا پیسہ لگایا ہے. اچھا، اگر آپ یہ کہیں گے، میں پہلے اسٹیبلش کر چکا ہوں لیکن میں دلیل کے طور پہ دوبارہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کہیں گے شاید ہم میں ٹیلنٹ نہیں ہوگا، سنیے. ڈاکٹر عبدالسلام پرائیویٹ اسٹڈی UK سے پڑھے ہوئے، نوبل پرائز لیا ہے. ڈاکٹر مالوالا، نرگس مالوالا، جنہوں نے گریویٹیشنل ویو کی ڈسکوری میں دوسرے یا تیسرے کریکٹر کے طور پہ کام کیا ہے. سنیے. ڈاکٹر وحید کینیڈا میں، جنہوں نے پہلی بار جینیٹک کوڈ ہیومنز کا کمپیوٹر میں ڈالا ہے، دنیا کا پہلا نیورو سائنٹسٹ ہے. سنیے. ڈاکٹر اصغر قادر، اسپیشل ریلیٹیوٹی اور کاسمالوجی میں دنیا میں نام پیدا کیا ہے اپنے نئے پیپرز کی بنا پہ. ڈاکٹر نہیں ہیں وہ، ایک اور ہیں، ایک اور نوجوان ہیں ہمارے جنہوں نے کمپیوٹر میں صفحہ اول کا نام پایا ہے، اس میں انوویشن میں بیسٹ انوینٹرز، 100 بیسٹ انوینٹرز آف دا کمپیوٹر ورلڈ میں ان کا نام ہے. اور بھی مجھے لسٹ آتی ہے لیکن بھول جائے گی تو اڑ کے رک کے نہیں بولنا چاہتا. یہ پرائیویٹ لوگ ہیں، تو ٹیلنٹ تو بتا رہا ہے کہ جو دنیا میں جا کے پڑھتا ہے پاکستانی وہ بڑا سائنسدان بن جاتا ہے. یہاں پہ پیسہ. اچھا، میں یہ سائنس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، میں یہ مثال کے طور پہ بتانے لگ گیا ہوں. مدعا میرا یہ تھا کہ اگر اقتصادی ماڈل چاہیے تھا تو ہم نے یہاں پہ، ہمارے حکمرانوں نے یہاں پہ اس کو ریسرچ کرنے دیا ہوتا. ہمارے سامنے سب سے بہترین ماڈل موجود تھا، اگرچہ وہ رہا حالت میں تھا لیکن موجود تھا. علامہ اقبال کی کتاب علم الاقتصاد.
1903 میں اقبال نے لکھی ہے 26 سال کی عمر میں. حیرت ہوتی ہے سوچ کر 3 بڑے نام اکنامکس میں پڑھائے جاتے ہیں, 3 بڑے نام. جب بیسک اکنامکس آپ پڑھتے ہیں معاشیات ایف ایس سی میں ایف اے میں, تو بیسک میں جب بنیاد میں پڑھایا جاتا ہے تو ہمیشہ بابے پڑھائے جاتے ہیں نا. وہ 3 بیسک پڑھائے جاتے ہیں. پہلا تو چلو ڈاکٹر آدم اسمتھ ہے, سوری وہ ڈاکٹر نہیں ہے, آدم اسمتھ ہے 18ویں صدی کا. لیکن جو باقی 2 ہیں الفریڈ مارشل اور لیونل رابنس, ان دونوں کے بارے میں یہ بابوں کے طور پہ پڑھائے جاتے ہیں. بلکہ رابنز نے تو یا مارشل نے تو باقاعدہ بیسک ڈیفینیشنز بنائی ہیں معاشیات کی. اور اقبال نے الفریڈ مارشل کے کچھ سال بعد علم الاقتصاد لکھی ہے, لیکن رابنز نے اقبال سے 30 سال بعد اپنی کتاب لکھی ہے. اور اقبال نے پرنسپلز آف اکانومکس جو الفریڈ مارشل کی پڑھی ہوگی تو اس کے اثرات ہوں گے اس میں, لیکن اقبال نے وہ ہندوستانی مسلمانوں کے اقتصادیات کے لیے لکھی تھی. اور یہیں پہ ایک پرویز ہود بھائی صاحب کو ریبٹل دینے کے لیے تقریب ہوئی تھی. انہوں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ اقبال کو نظریہ ارتقاء کا پتہ نہیں تھا, اس نے کبھی نظریہ ارتقاء پڑھا ہی نہیں ہے. تو یہیں پہ اسی سٹیج پہ میں نے کہا تھا کہ اسی کتاب میں جب اقبال 26 سال کا ہے اور ڈارون کو فوت ہوئے ابھی 20 سال ہوئے ہیں, اور انڈیا میں اور کوئی لکھ نہیں رہا ارتقاء پہ, اقبال نے صرف ارتقاء پہ اس میں تفصیل سے لکھا ہی نہیں ہے, بلکہ قانون بقائے افراد قویہ کی ٹرم بھی یوز کیا ہے, جس کو بعد میں سروائیول آف دی فٹسٹ کے طور پہ ہربرٹ اسپینسر کی ٹرم کے طور پہ یوز کیا جاتا تھا. اتنا ایڈوانس تھا اقبال اس میں. سو بہرحال اقبال کا علم الاقتصاد موجود تھا سامنے. ماڈل بنانا کوئی مشکل نہیں تھا, آسانی سے بنایا جا سکتا تھا, اور را فارم میں موجود تھا. اقبال نے کلیئر اس میں ہنٹس دیے تھے, میں نے آپ کو ایک بتایا بھی ہے جو دوسرے مضمون سے, کہ اقبال نے کہا تھا کہ جو قوم خام مال پیدا کرتے وہ باہر نہ بھیجے, وہ اپنے پاس اس کی انڈسٹری لگائے. اقبال نے اسی میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ مسلمان, اسی مضمون میں, کہ اگر مسلمان صنعت علم نہیں سیکھیں گے ہندوستان کے اور صنعتیں نہیں لگائیں گے, یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے, ان کا نام و نشان نہیں بچے گا. اور عملاً تو نہیں بچا نا, کہ ہم نے وہ ان علوم, انگریز تو کرتا ہی ایسے تھا نا. اس نے جب بنائے کالج انجینئرنگ کے تو صرف سول بنائے تاکہ وہ پل بنا سکے اپنے لیے, تاکہ وہ اپنے لیے ریزیڈنسیاں بنا سکے. اس نے انجینئرنگ کالج دوسرے نہیں بنائے میکینیکل, کہ یہاں کے لوگ سیکھ لیں گے مشینیں بنانا. تو اقبال کو یہ ساری باتیں پتہ تھیں. سو اقبال نے اس وقت زور دیا کہ یہ قوم اس طرف آئے اور ہم اس کی طرف جائیں. بہرحال اقتصادی ماڈل کی بات میں کر رہا تھا. ختم کرنے سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ اس میں بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ چلے حکمرانوں نے تو ساتھ نہیں دیا, لیکن پرائیویٹ طور پہ کام ہو رہا تھا. سعادت محترم یہاں گواہی دیں گے کہ 60s اور 70s میں, بلکہ 50s اور 60s اور 70s میں ایک جنون ہمارے پرائیویٹ علماء کو پیدا ہو گیا تھا سود پہ اور اقتصادی ماڈل پہ کام کرنے کا. مولانا مودودی نے کتابیں لکھی, غلام احمد پرویز نے کتابیں لکھی, مفتی شفیع صاحب نے کتابیں لکھی, مفتی تقی عثمانی نے کتابیں لکھی. کوئی طبقہ ایسا نہیں تھا جو اس وقت اس اقتصادی ماڈل پر, پرائیویٹ اپنا ذاتی انڈیجنس اقتصادی ماڈل پر کام نہ کر رہا ہو, اور بڑا معیاری کام سامنے آیا تھا. یہاں تک کہا گیا تھا کہ بینکوں کے اندر سود کو اوپر نیچے کرنے سے کام نہیں بننے والا, سود کے خاتمے کا. سسٹم میں سود ہے, سسٹم میں دکان پہ سود ہے, بازار میں سود ہے, گلی میں سود ہے, درزی کے پاس سود ہے, مسجد میں سود ہے. سسٹم سے سود نکالنے کے لیے دیکھیں, سود جو ہے نا 2 سروں کا نام ہے, کہ ایک سرے پہ پیسہ نکل رہا ہوتا ہے اور ایک سرے سے پیسہ آ رہا ہوتا ہے. درمیان میں جو کڑیاں ہوتی ہیں نا زنجیر کی, وہ اگر زیادہ ہیں تو سودی سسٹم بہت خطرناک ہے, اور وہ کڑیاں اگر کم ہیں تو سودی سسٹم بہت کم ہو گیا ہے. تو یہاں پہ یہ نظام بتائے گئے تھے کہ آپ ان کڑیوں کو کم سے کم کر دیں. بے شک بینکوں میں سود رہنے دیں, کوئی بینکوں سے سود نہیں لے گا. آپ وہ کڑیاں کم کر دیں تو آپ دیکھیں ایک سبزی منڈی کے آڑتی سے لے کر شوگر مافیا کے ڈیلر اور بروکر تک سب خود بخود ریگولیٹ ہوتے چلے جائیں گے. آپ نے بیچ کی مڈل مین کی, منافع خور کی جب کڑیاں ہی کم کر دی ہیں تو آٹومیٹیکلی سود ختم ہوتا چلا جائے گا. ماڈل آئے تھے لیکن حکمرانوں کو کبھی دلچسپی نہیں تھی. یہ سود وہ چیز ہے, اور پھر اس حکمران لے رہے تھے باہر سے پیسے, حکمران لے رہے تھے. لیاقت علی خان گئے تھے 1950 میں, روس نے پہلی دعوت دی تھی کہ میرے پاس آؤ, امریکہ نے دوسری دعوت دی تھی کہ میرے پاس آؤ. روس کی دعوت کو ریجیکٹ کر کے امریکہ چلے گئے, حالانکہ کولڈ وار شروع ہونے والی تھی, دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی تھی, اور کولڈ وار ہونی تھی امریکہ اور روس کے درمیان. یہ بات سب کو پتہ تھی. سو وہاں چلے گئے.
اور وہاں سے پیسے لائے کہ ہمیں ڈیفینس کے لیے پیسے چاہیے، اور وہ سلسلہ آج تک جاری ہے. لیکن شروع میں چونکہ زیادہ پیسے نہیں آتے تھے تو ہم بہت سے کام کر رہے تھے، جیسے میں نے آغاز میں بتایا. پھر جب عادت پڑ گئی، اور سود کا، بس میں ختم کر رہا ہوں، سود کا یہ ایشو ہے، سود کی یہ نیچر ہے، سود کی یہ نفسیات ہے، اور قرآن کریم نے اسی نیچر اور اسی نفسیات کی وجہ سے بار بار منع کیا تھا. حل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ تعالیٰ نے تجارت حلال قرار دی ہے اور سود حرام قرار دیا ہے. اور ایک اور آیت ہے کہ سود پہ پیسے لینے دینے والا رسول کے ساتھ حرب من اللہ والرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ براہ راست اعلان جنگ کرتا ہے. تو یہ بتائیں کہ اعلان جنگ اگر اللہ اور رسول کے خلاف ہو تو جیتنے کے کچھ چانس ہیں ہمارے؟ امپاسبل. تو سود سے جو ہے وہ قوم میں کاہلی آتی ہے، اور بچے جو ہمارے اس کے بعد کاہل ہو گئے ہیں، ہاتھ سے کام نہیں کرتے، اور ان کے اندر ان کے نیورل ایکٹیویٹی چینج ہو گئی ہے. تو اس لیے میرے پاس بچے آتے ہیں، کہتے ہیں ہم آن لائن بزنس کرنا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، آن لائن کمانا چاہتا ہوں، بزنس نہیں، آن لائن ارننگ. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، آپ یوں کریں، پائتھان سیکھ لیں، اب مشین لرننگ سیکھ لیں، اب ڈیٹا بینکنگ سیکھ لیں، اب ڈیٹا سائنس سیکھ لیں. وہ کہتے ہیں نہیں سر، میں وہ کرنا چاہتا ہوں، بٹ کوائنز اور وہ کرپٹو کرنسی اور وہ آن لائن بینکنگ، اور یہ شارٹ کٹس درمیان میں مڈل مینز جو کرتے ہیں شارٹ کٹ، یہ زیادہ بچے آتے ہیں. تو یہ سود پر جب معاشرے پل رہے ہوں تو اب ریئل جاب کی طرف نہیں جاتے، اب شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں، ٹرکس ڈھونڈتے ہیں. بہرحال میں بہت پر امید ہوں اس قوم سے انشاءاللہ ہم ضرور ایک دن بہتر ہو جائیں.